Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza and welcome again for our next lecture, which is the poem, and that name of that poem is Leisure, फुर्सत। ये पोएम मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू पोएम में उस लेक्चर में डिलीवर की हुई है पहले। आज ज़रा मैं दोबारा इसको आपके सामने डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं मॉडर्न एज को लेकर वो डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ, और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है मेरा बेटा आपने कैसे प्रिपेयर करनी है वो इस लेक्चर में मैं आपको डिलीवर करूँगा। आइए इसके की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं मेरा बेटा। लेजर, लेजर फुर्सत को कहते हैं। W.H. डेविस की लिखी हुई ये पोएम है। विलियम हेनरी डेविस इसको हम कहते हैं, इसका पूरा नेम है। की पॉइंट्स है बेटा, मॉडर्न मैन। ये पोएम है मेरा बच्चा मॉडर्न मैन के बारे में। मॉडर्न मैन कौन? जो आज के दौर का इंसान है, एंड हिज बिजी लाइफ, और उसकी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी। उसकी ज़िंदगी कितनी मसरूफ़ है ये खैर इस लॉकडाउन को तो माइंड में रख के नहीं आपने इसको समझना है। लॉकडाउन से पहले वाली हमारी कंडीशन क्या थी इंसानों की, ज़िंदगी की भागम भाग क्या थी। मतलब इस पोएम में हम कह सकते हैं द पोएट वांट्स टू से that the modern man is the victim of materialism, मादियत परस्ती का वो शिकार हो चुका है। He remains engaged in rat race of getting more and more. This race has made him spiritually barren. रूहानी तौर पर बंजर कर दिया है इस चीज़ ने उसको पकड़ के। इसको वो अपने अल्फाज में क्या कहता है जब पोएम शुरू ही होती है, a poor life, ये गरीब ज़िंदगी है, एक बड़ी ही मुफलस ज़िंदगी है। बिकॉज ऑफ बिजी रूटीन, मसरूफ़ तरीन रूटीन होने के नाते, मसरूफियत के नाते, कि इंसान जो है वो सुबह से लेकर शाम तक एक चूहे बिल्ली की दौड़ में लगा हुआ है। अपने अखराजात को पूरा करने के लिए कह लें, अपनी रूटीन के मुताबिक जो भी उसको काम लगा हुआ है उसमें बेचारा लगा हुआ है। इस दौरान होता क्या है, इस दौरान उसके साथ एक इफेक्ट जो है वो उसको पड़ रहा है उसकी ज़ात के ऊपर। वो क्या है? लॉस ऑफ एस्थेटिक सेंस। वैसे तो 5 हिस्सियात इंसान को अल्लाह पाक ने अता की हुई हैं। ये एक ऐसी सेंस होती है जो कि चीज़ों को बदसूरत और ख़ूबसूरत बनाने में आपके अंदर सलाहियत करके बैठी होती है। एस्थेटिक सेंस, ज़ौक़े जमालियात। आप किसी चीज़ को खूबसूरत कहते हैं, उसके लिए भी एक सेंस का होना ज़रूरी है। आप किसी चीज़ को बुरा कहते हैं, बदसूरत कहते हैं, वो भी आपके अंदर एक सेंस है। देयर इज़ अ सेंस विद इन यू। आपके अंदर वो एक सेंस मौजूद है। किसी को सफ़ेद रंग पसंद है, किसी को ब्लैक रंग पसंद है जी, ठीक है। वो स्याह रंग को उसको अच्छा लगता है। क्यों लगता है ये नहीं कहा जा सकता। ये उसकी साइकोलॉजी होती है हर इंसान की, जो अल्लाह करीम ने उसको अता की है। मॉडर्न मैन के अंदर आज कहता है लॉस ऑफ एस्थेटिक सेंस है। इर्द गिर्द बारिश पड़ रही है, पर वो बेचारा अपनी रूटीन को पूरा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी के कामों को पूरा करने के लिए वो बारिश के टप होने को, नीचे गिरने को नहीं देख रहा है। कैसे बारिश फूलों के ऊपर बरस रही है, कैसे गार्डन जो है वो खूबसूरत बन गया है नहा धो के उस बारिश की वजह से। उसको इससे क्या लेना देना, क्योंकि उसको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए दौड़ना है। वो जो उसकी दौड़ है वो बहुत ही तकलीफ़ देह है। एक स्टूडेंट देख लें आज के दौर का, सुबह से लेकर शाम तक वो भी बिजी रहता है। एक घर का कमाने वाला फ़र्द है, वो भी सुबह से लेकर शाम तक अपने उस काम को पूरा करने के लिए हर वक्त उसमें महव रहता है। ही इज़ सो engrossed in the activities of life, महव हो गया हुआ, फंस गया हुआ। इस चीज़ ने उसको अंदर से खाली कर दिया, आरी कर दिया। फिर इस पोएम में शायर क्या करता है बेटा, कंपैरिजन करता है ऑफ ह्यूमंस विद एनिमल्स। वो कहता है एनिमल्स जो हैं वो नेचुरल ब्यूटी के ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि ये पूरी पोएम नेचुरल ब्यूटी के ऊपर है। नेचुरल ब्यूटी, कुदरती खूबसूरती जो इर्द गिर्द फैली हुई है। और इवन दो जब वो पर्सोनिफिकेशन यूज़ करता है इस पोएम में बेटा, तो वो इस तजसीम निगारी को इंसानों में इस तरह सलाहियत करता है कि नेचुरल ब्यूटी इंसानों के इर्द गिर्द एक रक्स करती हुई खातून की शक्ल में है, जो कि अननोटिस्ड रहती है, who remains unnoticed by the audience। ये यानी उसने नेचुरल ब्यूटी को एक खातून की शक्ल में ला खड़ा किया है, यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ये अहम तरीन क्वेश्चन है इस पॉइंट का मेरा बेटा, अहम तरीन क्वेश्चन है। नेचुरल ब्यूटी
in the form of a dancing woman, یعنی قدرتی خوبصورتی پیش کی گئی ہے ایک رقص کرتی ہوئی خاتون کی شکل میں, who remains unnoticed by the audience or the people, جو کہ لوگوں کی طرف سے unnoticed رہتی ہے, اس کو کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے. وجہ کیونکہ ایکٹیویٹیز آف لائف نے, جو بھاگم بھاگ والی زندگی ہے اس کی, اس کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا ہے بیچارے کو کہ وہ دیکھ پائے ان خوبصورت مقامات کو, ان خوبصورت تصاویروں کو جو قدرت نے اس کے ارد گرد کبھی جو ہے ماؤنٹنز کی شکل میں پھیلا دی ہوئی ہیں, کبھی دریاؤں اور جھرنوں کی شکل میں پھیلا دی ہوئی ہیں. لیکن وہ تو ہر وقت انگرازڈ ہے اپنی اس میٹیریلسٹک لائف میں, وہ کیونکہ اس کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے اس کو ہر وقت بھاگنا پڑتا ہے. یہ ایک اسی طرح یہ ہے کہ ایک myth of Sisyphus ہے, ایک یونانی پرانی کہانی ہے کہ سیسیفس ایک ایسا انسان ہے یا ایسا وہ گاڈ کا بیٹا کہہ لیں, پرانے دور کا ہے, پیگن دور کا ہے, جس کو گاڈ زیوس نے سزا دی ہوئی ہے. کہانی ہے نا میرا بیٹا, ایک متھ ہے, کہانی ہے کہ اس نے ایک پتھر لے کے نا صبح سے آسمان پہ اس پتھر کو پہاڑ پہ لے کے جانا ہے. اس کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے صبح سویرے, اس پتھر کو اٹھاتا ہے اور سارا دن لگا کے محنت مشقت کر کے وہ پہاڑ کی اس چوٹی پہ اس کو لے جاتا ہے. سوچتا ہے میرا کام ختم ہو گیا, لیکن جب صبح اٹھتا ہے پتھر پھر نیچے پڑا ہوتا ہے. یہ اس کی سزا ہے. یعنی آج کے دور کا انسان کا حال یہ ہے کہ صبح سے لے کر رات تک بھاگتا ہے, کام ختم کرتا ہے, سوچتا ہے کام ختم ہو گیا, لیکن جیسے ہی اگلے دن اٹھتا ہے سارے کام اس کے سامنے ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں, منہ کھولے, جس کو انہوں نے سر انجام دینا ہوتا ہے اس نے بیچارے نے. تو یہ ہے وہ ماڈرن مین. آئیے اپنی اپنی بک کھولیے گا. پوئم نمبر 11 ہے میرا بیٹا, لیجر, فرصت. فرصت, کیا فرصت کہنا چاہ رہا ہے شاعر, سنیں جی ذرا وہ کیا فرصت ہے اس کی. کہتا ہے, فرسٹ اسٹانزہ میں بات کر رہا ہے, what is this life, کیا ہے یہ زندگی, if, اگر, full of care, پریشانیوں سے بھری پڑی ہے, مصائب سے بھری پڑی ہے. پہلی ہی لائن پہ کرٹیسزم شروع ہو گیا پوئٹ کا, تنقید شروع ہو گئی ہے اس کی. we have, ہم, we سے مراد ہم ماڈرن مین, ہم آج کے دور کے لوگ, آج کے دور کا ایک انسان, وہ جو پھنسا ہوا ہے اپنی زندگی میں. we have no time to stand and stare, غور و فکر کرنا, stand کھڑے ہو جانا, رک جانا کسی جگہ پہ. ہمارے پاس رک جانے کا, غور و فکر کرنے کا وقت نہیں ہے. no time, وقت نہیں ہے to stand beneath the boughs, ہم شاخوں کے نیچے کھڑے ہو جائیں. وہ کون سی شاخیں ہیں جو قدرتی خوبصورتی کی طرف سے, نیچرل بیوٹی کی طرف سے, پیڑوں کی شکل میں, ٹھیک ہے, اور مختلف خوبصورت پودوں اور پھولوں کی شکل میں, وہ جو ڈالیاں ہیں خوبصورتی کی جو عکاسی کرتی ہیں, ان کے نیچے کھڑا ہونے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کیوں؟ بیزی روٹین ہے جی. اینڈ اسٹیئر, اور غور فکر ہی کر پائیں. ایز لانگ ایز شیپ اور کاؤز, یہ اس کا کمپیریزن آ گیا ہے اینیملس کے ساتھ, کہ غور و فکر ہی کر پائیں, گھور ہی پائیں, دیکھ ہی پائیں. جتنی دیر بھیڑیں کر لیتی ہیں اور کاؤز کر لیتی ہیں, یہ دو اینیملز اس نے ذکر کیے ہیں اس میں میرا بیٹا, کہ جتنی دیر وہ قدرت کے قریب ہیں, فطرت کے قریب ہیں, وہ ہم سے بہتر ہیں. اتنے بھی ہم نہیں ہیں کہ ان کی طرح غور و فکر کر پائیں, ان کے قریب ہو پائیں, دیکھ پائیں. نو ٹائم ٹو سی, نہیں ہے ہمارے پاس دیکھنے کے لیے. ان براڈ ڈے لائٹ, چمکتے ہوئے دن میں. کیسے براڈ ڈے لائٹ, چمکتا ہوا روشن زدہ دن. یعنی سردیوں کو آپ اگر اپنے مائنڈ میں رکھیں, جو سردیوں کا وہ دن جس میں ایک اچھی خاصی دھوپ لگتی ہے, خوبصورت سی دھوپ نکلی ہوتی ہے, چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے, تو اس میں کیسے لگتا ہے کہ وہی جو ہے جو سنشائن ہے وہ کیسے خدا کے تمام تر مناظر فطرت کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. وہ اپنے آپ میں ایک رومانٹسزم انسان کے پیدا کرتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی ہلی ایریاز میں اس نے وزٹ کیا ہے تو اس کو اپنے مائنڈ میں لے کر آئے, اور کیسے وہاں پر جب سورج نکلتا ہے, روشنی پھیلتی ہے, تو وہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں مناظر فطرت. ان کی طرف یہ ریفر کر رہا ہے. پھر دوسرا میٹافر یوز کرتا ہے, اسٹریمز فل آف اسٹارز, کیسے ندیاں جو ہیں وہ ستاروں سے بھر گئی ہیں. رات کے وقت آپ کسی ندی سے گزر کریں, آپ کا گزر ہو, تو دیکھیں کیسے آسمان پہ جو ستارے ہیں لگتا ہے جیسے وہ سارے کے سارے ندی میں آن پڑے. اور جیسے جیسے آپ اس ندی پہ, اس نہر پہ چلیں گے تو کیسے آپ محسوس کریں گے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک اور رومانٹسزم انسان میں پیدا کرتا ہے, کیونکہ نیچرل بیوٹی کا لاس ہو گیا ہوا ہے.
کیونکہ انسان آج کا جو ہے وہ کھویا ہوا ہے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، یا بھاگ بھاگ کے ان میٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے، اس مادیت پرستی کی زندگی کے پیچھے وہ بھاگ بھاگ کے اتنا زیادہ کمزور پڑ چکا ہوا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ارد گرد کیسے نیچرل بیوٹی پھیلی ہوئی ہے. لائک اسکائز ایٹ نائٹ، جیسے آسمان پر رات کے وقت وہ پھیلے ہوتے ہیں، یعنی وہی ستارے کس پہ آن پڑتے ہیں؟ ان ندیوں میں آن پڑتے ہیں، ان کا عکس آن پڑتا ہے. اب اگلا سٹانزا جو ہے اس کو انسرکل کریں پورے کو، یہاں پہ لکھیں یوز آف پرسونیفیکیشن. یہاں پر اس نے پرسونیفیکیشن کا یوز کیا. کیوں؟ اس نے نیچرل بیوٹی کو ایک خاتون کی شکل میں ڈھال دیا ہے. یعنی ایک نیچرل بیوٹی ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، ایک ایبسٹریکٹ تھنگ ہے، صرف محسوس کی جا سکتی ہے نا، سالڈ فارم تو کوئی نہیں ہے نا اس کی. لیکن اس نے کیا ہے؟ اس کو لا کھڑا کیا ہے کس میں؟ ایک خاتون کی شکل میں، یعنی ایک لائف لیس آبجیکٹ کو ایک لیونگ آبجیکٹ بنا دیا ہے. دیکھیے گا جی، نو ٹائم، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ٹو ٹرن، کہ ہم دیکھ پائیں، نظر گھما پائیں، ایٹ بیوٹیز گلانس، بیوٹی کی طرف ایک سرسری سی نظر ڈال لیں. یعنی ہمارے پاس خوبصورتی کی طرف سرسری سی نظر ڈالنے کا بھی کیا ہے؟ وقت نہیں ہے. اینڈ واچ ہر فیٹ، اب یہ دیکھیں ہر فیٹ، اس کو انسرکل کر لیں، ہر کسی خاتون کی طرف ریفر ہو رہی ہے، بات ریفرنس دے رہا ہے پوئٹ. اینڈ واچ ہر فیٹ، اور دیکھ پائیں اس کے پاؤں کو. اب خوبصورتی کے کوئی پاؤں تو نہیں ہے، لیکن اس نے اس کو چونکہ ناچتی ہوئی عورت میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، رقص کرتی ہوئی خاتون کی شکل میں لا کھڑا کیا ہے پوئٹ نے. تو اب وہ جو ہے وہ پرسونیفیکیشن کا یوز کر رہا ہے. اینڈ واچ ہر فیٹ، دیکھ پائیں اس کے پاؤں کو. ہاؤ دے کین ڈانس، وہ کیسے تھرک رہے ہیں، وہ کیسے ناچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں دوسرا سٹانزا، اس سے اگلا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. سنیے گا ذرا. نو ٹائم ٹو ویٹ، وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم تھوڑا سا انتظار کریں. ٹل ہر ماؤتھ کین، وہ جو اس کا چہرہ ہے. اب اس کی بات اگلی اس لائن میں کلیئر کرے گا جا کے. اینڈ رچ، بھر گیا ہوا ہے، لبریز ہو گیا ہوا ہے. دیٹ اسمائل، اس مسکراہٹ سے. ہر آئیز بگین، جو اس کے آنکھوں سے شروع ہوئی تھی. یعنی اس کے آنکھوں سے شروع ہو کے، سب سے پہلے آنکھیں ہنستی ہیں، بعد میں چہرہ ہنستا ہے. اس نے کہا کیسے اس کی آنکھوں سے وہ شروع ہوئی اور اس کے ہونٹوں تک پہنچی، اس کے چہرے تک پہنچی. اب آنکھوں اور چہرے کا کوئی فاصلہ زیادہ دور کا تو نہیں ہے، لیکن کہتا ہے وہ مسکراہٹ جو اس کی آنکھوں سے شروع ہوئی، اس کے پورے چہرے پہ پھیل گئی، اس کے ہونٹوں تک پہنچی. اتنی سی بھی انتظار کرنے کے لیے ہمارے پاس، اس کو دیکھنے کے لیے کیا ہے؟ وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آخر پہ جا کے پوئٹ نے سم اپ کر دیا ہے اپنی اس پوری بات کو. اے پور لائف، دس اف کنڈیشنل بنا رہا. اگر ایسی زندگی ہے تو یہ بڑی ہی غریب زندگی ہے، بڑی مفلس زندگی ہے، فل آف کیئر، پریشانیوں سے بھری پڑی ہے. وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر، ہمارے پاس رک جانے کا، غور و فکر کرنے کا کیا ہے بیٹا؟ وقت نہیں ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ ماڈرن مین کو اور بہت کچھ پورا کرنا ہے زندگی میں. اس کو شاید ضروریات زندگی پوری کرنی ہے. اس ضروریات زندگی کے پیچھے بھاگ بھاگ کے وہ اندر سے مر چکا ہوا ہے. اور خوبصورتی جو کہ ایک ناچتی ہوئی خاتون کی شکل میں اس کے ارد گرد رقص کر رہی ہے، وہ خوبصورتی، وہ جو نیچرل بیوٹی ہے، وہ اس سے جو ہے وہ پرے رہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کو دیکھنے کا بھی وقت نہیں ہے. اس چیز نے اس کو اندر سے روحانی طور پہ ختم کر دیا ہے. دیکھیں تھیم کتنا خوبصورت ہے پوئم کا. شاعر کہہ رہا ہے The poet has based this poem on personal experience. He thinks that one is so busy in coping with daily routine of life that most of the time the beauty and the joys of life are ignored. One has no time to enjoy and look at the wonders around us. He has mentioned the animals on the pastures, the stars in the sky, the music and smiles around him. According to the poet's point of view, a man's life is so full of worries and care that he cannot even stand and look up at things as they are around him. یہ میرا بیٹا اس کا تھیم ہے. شارٹ کویسچن کی طرف آئیے گا. یہ اس کے شارٹ کویسچن ہے، میں نے لکھے آپ کے سامنے. پہلا سوال ہے، اس کا جو ٹیکسٹ کا کویسچن ہے میرا بیٹا، وہ یہ والے جو ہیں 100 and 150 ورڈز یہ نہیں کرنے ہوتے ہیں. 2 نمبر کا صرف ایک کویسچن ہوتا ہے، تو اتنا زیادہ ورڈنگ نہیں دینی چاہیے. یہ سوال کبھی نہیں آئے اور نہ کرنے ہیں. جو ایکسٹراز ہیں ان میں دیکھیے گا ذرا. ایک سوال ہے اس میں ایکسٹراز میں سے، what sort of life is a poor life
What sort of life is a poor life according to W.H. Davies? کہ ڈیویس کے مطابق کون سی زندگی جو ہے وہ غریب ترین زندگی ہے. وہ کہتا ہے life becomes poor if it is full of cares and we do not enjoy the beauty spread around. جو ارد گرد پھیلی ہوئی خوبصورتی ہے اسے اگر ہم نہیں دھیان کرتے ہیں, اس کو نہیں دیکھتے ہیں, تو یہی زندگی جو ہے یہ غریب ترین زندگی ہے. اس کے بعد ایکسپلین دی پرسونیفیکیشن ان دا پوئم لیجر. یہ بہت ضروری سوال ہے, اس کو انسرکل کریں. When non-living things are regarded as living things, they are said to be personified. Personify کیا جاتا ہے ان کو. For example, the player runs the train snorts in the poem Leisure, the beauty has been personified. اس میں beauty کو personify کیا گیا ہے. Here this word stands for a beautiful woman. Beautiful woman کے بارے میں یہ جو ورڈ ہے اس کو رکھا گیا ہے. اس کے بعد لیسن میرا مورل لیسن ہے میرا بیٹا. مورل لیسن یا تھیم آف دا پوئم ایک ہی بات ہے, تھیم آف دا پوئم. تو یہ میرا بیٹا آپ کو اس ٹیکسٹ میں سے ہی مل جائے گا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ریڈ کیا ہے. اس کی میرا بیٹا آپ نے ایکسپلینیشن پریپیئر کرنی ہے ہر سٹانزا کی ڈفرینٹ, اوکے, جو کہ میں نے آپ کو بک ریفر کی ہوئی ہے. ایکسپلین کر بھی دیا ہے ان چیزوں کو, ایکسپلین میں نے آپ کے سامنے ان کو کر بھی دیا ہے, اس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. اور یہ موک ایکسرسائز لازمی کیا کریں گھر میں. ریفرنس ہے These lines have been taken from the poem. پوئم کا نیم لکھتے ہیں, دین پوئٹ کا نیم لکھتے ہیں میرا بیٹا. اور یہ میں نے آپ کو اپنے انٹروڈکشن ٹو پوئم میں یہ بات اچھی طرح کلیئر کی گئی ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھیں اس لیکچر کو, پھر آپ کو سمجھ آنی ہے پوئم کو کیسے ڈیل کرنا. میں اپنے ہر لیکچر میں پوئم کی یہ بات لازمی کر رہا ہوں, ریپیٹ کر رہا ہوں ہر لیکچر میں تاکہ آپ کو کلیئرنس ہو جائے. 10th سے آپ آئے ہیں فرسٹ ایئر میں. فرسٹ ایئر میں آپ نے پوئمس کو پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ, اور اس میں آپ نے پہلے 10th میں تھی تو وہاں پہ پوئم, لیکن وہاں پہ آپ نے ایز سچ اس کی ایکٹیویٹی نہیں کی تھی. اب یہاں پہ یہ 5 نمبرس کی ہے, وہ کرنا ہے. شارٹ کویسچنز جو ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ڈیفائن کر دیتا ہوں میرا بیٹا, اور ایکسپلینیشن آپ نے پریپیئر کرنی ہے. بہت شکریہ میرا بیٹا. نیکسٹ پوئم کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.